मैं हूं रिजवान चराल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस वक्त की मैं वीडियो बना रहा हूँ, टाइम हो चुका है इस वक्त तकरीबन कोई 1:30 पौने 2 का टाइम हो चुका है। और जब ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस ने बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। 3 दिन पहले जो चैनल मालकान के साथ जो है फौज की मुलाकात के बाद जो पैगाम दिया गया और उसके बाद ये 2 बड़ी अहम गिरफ्तारियां आखिर होने क्या वाला है। नाज़रीन, खान को तन्हा करने वाले क्या खुद तन्हा हो जाएंगे और क्या हुकूमत अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है और नवाज शरीफ क्या अकेला होने वाले हैं, उनके बहुत सारे साथी उनको छोड़कर जाने वाले हैं। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात, क्या सरप्राइज देने वालों के साथ सरप्राइज होने वाला है, ये हो क्या रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं मोहम्मद उसामा अली, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और रिलीजियस स्कॉलर। उसामा साहब, बड़ी अहम डेवलपमेंट, 2 बड़ी गिरफ्तारियां, पैगाम ये दिया जा रहा है कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जा रही है और बानी पीटीआई के साथ साथ पीटीआई के ऊपर जो पाबंदी वो उसका हतमी फैसला हो चुका है, अब वो लगेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये जो भी सूरत हाल है, ये आपको याद होगा, हमने इस जब ट्रांजिट की मूव हुई थी सैटर्न की, तो उसमें बताया था कि एकदम ऐसे अचानक कोई ऐसे इवेंट्स होंगे जो पब्लिक को ट्रिगर कर देंगे। तो बेसिकली ये हुकूमती ये जो रवैये हैं, ये जो सारी हरकतें हैं, ये वो दिन लाना चाह रहे हैं जैसे बांग्लादेश में आया हुआ, और चीज़ों को हिकमत और सियासत के तहत चलाने की बजाय धौंस और ज़बरदस्ती पे ये हुकूमत काम कर रही है, जिसका मैं नहीं समझता कि कोई नतीजा कोई इतना अच्छा निकलेगा। खसूसन अब जब मैं ये प्रिडिक्ट करके बैठा हूँ कि जैसे आपने अदलिया को खड़े देखा, अवाम ने भी खड़े हो जाना है, और अवाम भी ये टाइम जो है तकरीबन कोई 25 अक्टूबर नवंबर तक है, उसके बाद जो मर्जी करें नहीं उठेंगे, ये पहले उठ जाएंगे। अब ये टाइम नहीं है ऐसे पंगे करने का। लेकिन मुझे लगता है कि वो जाहिर बात है कि हम जब आसमानी उन चीज़ों को प्लानिटरी मूवमेंट्स पे जो प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, तो ज़मीनी हकायक भी तो बनने होते हैं। तो उन ज़मीनी हकायक में से ही ये इस तरह की एटीट्यूड, ये इस तरह की हरकतें हैं जो ये कर रहे हैं, और ये रवैया मुझे लगता है कि यही बायस बन जाए शायद अवाम के ट्रिगर होने का। और आपको याद होगा, हमने जब शुरू में बात की थी साल के शुरू में कि पावर डिसेंट्रलाइज होती लग रही है, विफाक कमजोर होगा और लोग अपने हाथ में कानून लेने की तरफ चले जाएं, ऐसी सूरत हाल बन सकती है मुल्क में। तो वो आपने देखा कि अभी जैसे केपीके की सूरत हाल है, मरियम साहब अपनी बात कर रही हैं, सिंध अपनी बात कर रहा है, हर सुबह एक अपनी अपनी सुबाइयत लेके बैठ गए, और कौमी विफाक में जो है उतनी मजबूती नहीं है, कौमी हुकूमत उतनी मजबूत नहीं है, और इस तरह की हरकतें करके वो अपने आप को मजीद वीकर शो कर रहे हैं। बेसिकली हुकूमत को कभी भी पार्टी नहीं बनना होता, या उसको ये नहीं शो करना होता कि वो किसी साइड पे है। हुकूमत को तो बिल्कुल एक जैसे कहते हैं पिदराना रोल प्ले करना होता है कि हम तो भाई सिर्फ कानून के साथ हैं या आइन के। लेकिन यहाँ जिस तरीके से आइन और कानून को बार बार बदला जा रहा है और जिस तरीके से कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सबके सामने और बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। ये तो कुदरत की मेहरबानी है कि अदलिया ने अपना काम शुरू कर दिया और अपना इम्प्रेशन बेहतर करने की खातिर वो जुट गए, और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि सारी पाकिस्तान के इदारों के इमेज जो है वो बेहतर होने चाहिए, जैसे अदलिया कर रही है बाकी भी करें। हर कोई अपनी अपनी डोमेन में अपना काम, एक प्रोफेशनल एक्सीलेंस होती है, वो हमें पता ही नहीं है शायद कि प्रोफेशनल एक्सीलेंस भी कोई टर्म है दुनिया में, और इस पे भी कोई काम करना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं अपनी कई दफ़ा क्लाइंट आता है, बर्थ चार्ट रीडिंग हो रही होती है, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि इसको ये बीमारी है, इसका सोल्यूशन है, तो मैं उसको एक्स्ट्रा उसमें ले जाता हूँ कि भाई तुम्हें ये भी मसला हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आज चलें, बात से बात निकल गई,
کہ اس ٹائم جتنے بھی ویورز آج یہ ویڈیو جب سن رہے ہیں، آج اور کل اور ایک دن پیچھے، 108 گھنٹے سے جو لوگ خوف میں مبتلا ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، ڈپریس ہیں، ایسی ان نون سوچیں گھیر رہی ہیں، فیئرز گھیر رہے ہیں، اور فون مار رہے ہیں نکلنے کے لیے، ویزوں کے لیے، یا کسی اور جگہ موو ہونے کے لیے، بس کسی نہ کسی طریقے کا انریسٹ کریٹ ہو گیا ود فیئرز، اور ایک انجانے خوف میں مبتلا ہیں. یہ لوگ ہر مہینے اپنی یہ ڈیٹیں نوٹ کر لیں. اس کا مطلب ہے کہ چاند کی جو فل ڈیٹس ہیں یہ ان کو سوٹ نہیں کر رہی، تو ان کو اپنے ہر مہینے یہ دن نکال کے سائڈ پہ رکھنے، تب بھی ان کا سلوشن ہوگا. ورنہ ان دنوں میں کیے گئے فیصلے، ان دنوں میں کیے گئے کام ان کے گلے کا عذاب ہے، جو پھر ان کو قیمت بھرنی پڑے گی پورا مہینہ یا آنے والے مہینے. تو یہ ہوتی ہے بیسیکلی کہ آپ اپنے کام میں ایک سٹیپ آگے جا کے پرفارم کریں ضرورت سے زیادہ. اور جو وہ آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، تو عدل جو ہے اعتدال کو کہتے ہیں، اس کو نہیں کہتے جو انہوں نے ترازو رکھ دیا ہے. وہ ترازو ہماری بولنے میں، ترازو ہمارے اعتدال ہماری ہر چیز میں چاہیے. انہوں نے سمجھ لو شاید عدالت میں ہی عدل ہوتا ہے، عدل تعدل سے ہے، اور وہ ہمیں ہر اپنے رویے میں چاہیے، ریلیشن شپس میں، بات کرنے میں، دشمنی میں، دوستی میں، اعتدال. اللہ حکم دیتا ہے اعتدال کا. وہ احسان حسن، حسن سے زیادہ بڑی ڈگری کا ہے کہ حسن ہوتا ہے اچھا، احسان اس کی جمع ہے، یعنی کہ آپ کو آپ کے عوض سے زیادہ دے دینا، مطلب آپ نے جو ایکسپیکٹ کیا آپ کی اس سے زیادہ دینا، تو معاشرہ کریٹ ہوتا ہے. تو اب یہ جو احسان کرنا ہے نا، ہم نے سمجھ لیا مجبور کی مدد. تو یہ ہمارے محکموں میں جو ہماری یہ اب اس ٹائم اچھی کلاس جو ہے پاکستان میں سب کو نہیں کہتا، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو کمپرومائزڈ ہو کے بیٹھے ہیں وہ بھی ہیں. تو ہمارے محکمے، ہمارے لوگ احسان کرنا بھول گئے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. احسان کا مطلب ہوتا ہے پروفیشنل ایکسیلنس، یا ریٹرن میں اتنا اچھا واپس کرنا. اور اسامہ وہ صاحب، جو ہے رویہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں لیک کر رہا ہے. باقی جو آپ اسامہ صاحب، جی جی میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ اس وقت پوری قوم کی نظریں اس ڈیولپمنٹ کے اوپر ہیں، منسٹر گوہر اور رؤف حسن کی گرفتاری کے اوپر. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک بہت، میں پریڈکشن لینا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے اس کے بعد مطلب یہ طے ہو چکا ہے کہ اب پی ٹی آئی پر پابندی لگنی ہے، جو مرضی ہو جائے، خان کو باہر نہیں آنے دینا، خان کو تنہا کرنا ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ابھی کوششیں چلنی ہے نا، یہ آخری زور لگنے ہیں اور یہ لگنے دیں. یہ ایسے ہی جو ہے، آپ یاد کریں جب آپ لوگوں نے کہا تھا اب پریڈکشنز، تو پھر وہ یہی ہوتی ہیں نا، اس وقت سمجھ نہیں آتی. جب آپ نے عدلیہ نے فیصلے دیے، سیٹیں مل رہی تھی، تو ساروں نے کیسے وہ ایکسائٹمنٹ شو کی. تو اس وقت بھی آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، تو میں نے کہا تھا پی ٹی آئی کے لیے اس کو بہت اچھی ابھی نہ سمجھیں نیوز جو ہے، یاد کریں، بلکہ کلپ ہوگا اس میں. تو میں نے کہا تھا ابھی پی ٹی آئی کا اتنا زبردست ٹائم نظر نہیں آتا. یہ ٹھیک ہے عدلیہ، میں نے وہ کریڈٹ عدلیہ کو دیا تھا کہ عدلیہ بغیر کسی پی ٹی آئی اور بغیر کسی اس کے فیصلے ضرور کرے گی، لیکن یہ پی ٹی آئی کو فیور نہیں جائے گی. یہ دونوں باتیں اس ویڈیو میں ہوں گی، ابھی بس دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ ابھی پی ٹی آئی کو کوئی فیور ملتی نظر نہیں آ رہی تقریباً 14-15 اگست تک. یہ جو ہیں گوہر صاحب، ان کا بھی دیکھیں اب 10 اگست تک کی کوئی ان کی جان چھوٹے یا اس طرح سے معاملات ہوں تو دیکھیں. اسامہ صاحب، لگ رہا ہے کہ حکومت اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے جا رہی ہے. جو پہلے ہی بہت سارے جو پرفارمنس کے بوجھ ہیں ان کے تلے دبی ہوئی ہیں، اور مزید یہ ایک اور جو کلہاڑی مار کے اپنا دوسرا پاؤں میں زخمی کرنے جا رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی حکومت نے تو دیکھیں، میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ گرنے کے 101 طریقوں پہ غور کر رہے ہیں کہ گریں کیسے، اور اب ان کا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں رہا، کیونکہ ان کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ جتنے دن بھی گزار رہے ہیں اپنی ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ سیاسی قبر کھود رہے ہیں. تو جب سے یہ ریلائزیشن ہوئی ہے تو وہ نکلنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ان کو پراپر وے آؤٹ دینے کو تیار نہیں ہے اب، اور کوئی وے آؤٹ نکال نہیں رہا ان کے لیے. تو یہ ان کے لیے ٹربل ہے. جبکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت عنقریب جو ہے وہ کوئی بہانہ بنا کے گر جائیں تو وہ گر سکتے ہیں.
اسامہ صاحب 3 دن پہلے بشرا بی بی نے بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر کے اوپر بڑی شدید تنقید کی ہے، بڑی شدید. آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ کس طرح بیرسٹر علی ظفر جو ہے وہ عمران خان کو ایک میٹرس نہیں دلوا سکے، اور اس کے بعد بیرسٹر گوہر، جب میں عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو میں اسلام آباد آئی تو بیرسٹر گوہر نے میرا فون بھی نہیں اٹھایا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ودن پی ٹی آئی بھی انریسٹ چل رہا ہے؟ ایک تو چلے حکومت کے ساتھ محاذ آرائی ان کی چل رہی ہے، یہ پی ٹی آئی والے اندر میں، ان کے اندر خانے میں انریسٹ ہے. ان کے ذائچے پی ٹی آئی کا ذائچہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اوور آل اب جب کچھ ہونا ہوتا ہے نا بڑا، تو اس طرح کی سچویشن ہی کریٹ ہوتی ہے نا، لوگوں کا کوئی والی وارث نہیں رہتا، ان کی ذہنی کمانڈ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے، تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو ہینڈل کرنا یا ٹیکل کرنا. مثال کے طور پہ یہ ابھی جو بنو میں اور سائڈ پہ منظور پشتین والا معاملہ ہے کہ یہ ان کی یونٹی ہے. آپ جائیں گے منظور پشتین کو سائڈ پہ بلائیں، بیٹھیں، بات کریں، کہانی ختم کریں، اچھا ہے. لیکن اگر یہ منظور پشتین کو مار دیں اور نہ ہو کوئی، تو پھر ان کو کون ہینڈل کرے، کون بات کرے؟ تو دنیا میں یاد رکھیں، جب بھی کوئی پارٹی ہوتی ہے، کوئی لوگ ہوتے ہیں، تو بہت اچھا ہوتا ہے اگر اس میں اتحاد ہو اور اس میں کوئی 2-4 نمائندہ لوگ ہو جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کو کنٹرول کر لیا جائے. جبکہ یہاں آپ کو پتہ ہے یہ تقریباً پیراشوٹرز ہی ہیں، کوئی حالات نظریہ ضرورت کے تحت آگے آئے، لائے گئے لوگ جن کو نصیب لے آیا. باقی جو بشرا بی بی نے کہا اس سے ٹھیک 15-20 دن پہلے ہم وکلا پہ یہ سارا کچھ آپ کے پروگرام میں دھو چکے تھے کہ یہ ہم پہلے ہی دھو چکے تھے. بشرا بی بی نے بعد میں کہا ہے، ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ اب ایسی بیوقوف بنا رہے ہیں اور یہ وکلا کا ہی قصور ہے اور یہ کریڈٹ نہ لیں، بلکہ میں نے کہا تھا یہ جو عدلیہ نے فیصلہ دیا اس کا کریڈٹ بھی عدلیہ کا ہے، وکلا نہ لیں، کیونکہ یہ وکیل لیتے تو 29 سے پہلے لے لیتے نا فیصلے، تو ان کو 29 کے بعد تو عدلیہ نے کرنا ہی تھا اور اب عوام نے بھی کرنا ہے. یہ جو مجھے جو ڈر ہے جو صبح شام گھیرے ہوئے ہے وہ بنگلہ دیش کی صورتحال ہے، اس کو دیکھیں، کہیں یہ وہ ہم بھی اسی کا شکار نہ ہو جائیں. ہمارے چانسز بنگلہ دیش سے زیادہ ہیں. یہ اسامہ صاحب اس چیز کے اوپر مجھے آپ کی بڑی اہم جو ہے پریڈکشن اور آپ کا تجزیہ کہنے وہ چاہیے. سننے میں آ رہا تھا کہ جی نواز شریف جب صدر بن جائیں گے تو پتہ نہیں کون سی قیامت لے آئیں گے اور پی ایم ایل این کو پتہ نہیں وہ کن بلندیوں پر جو ہے وہ لے کے جائیں گے. جب سے پی ایم ایل این کے صدر بنے ہیں نواز شریف، وہ کہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہے. ایک دفعہ مئی میں نظر آیا، یا پھر یہ جو سولر پینل والی جو فائنانسنگ اسکیم تھی یہ 2 دن پہلے وہاں ان کی جو ہے نا وہ کوئی تھوڑی سی جھلک نظر آئی ہے. آصف کرمانی کہتے ہیں کہ یہ وہ نواز شریف ہے ہی نہیں جسے میں جانتا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا. کیا لگ رہا ہے نواز شریف بھی اکیلے ہونے والے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کی سنتا ہی کوئی نہیں ہے پارٹی میں، بس بیٹی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. آپ کو نواز شریف کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ آپ بڑا ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ پھر ہماری پروفیشنل اس میں زیادتی ہے، کیونکہ یہ پریڈکشن آج سے جنوری اور دسمبر کے پروگرامز میں ہوگی کہیں، جب میں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کا کیریئر ختم ہے. اور آج آپ یہ کہہ کے آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب جو آپ نے پریڈکٹ کیا تھا جس پہ کسی کو یقین نہیں تھا اور بڑے بڑے تجزیہ نگار کہا کرتے تھے کہ سیاست بھائی میں معافی چاہتا ہوں، ناظرین میں معافی چاہتا ہوں کہ اسامہ صاحب نے واقعی یہ میری ویڈیو میں کہا تھا کہ نواز شریف کا کیریئر ختم ہے، جینورلی کہا تھا. میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے یاد میں بھول گیا ہوں. بس مہربانی آپ کا شکریہ کہ آپ نے کھلے دل سے اعتراف کر لی ہے، ورنہ ویورز نے کمنٹ کر کے بتانا تھا. اب یہ ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کا تو سر جو پہلے بتایا تھا، آپ تو بلکہ صحیح کہیں کہ آپ نے جو کہا تھا وہ ہم اب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے اس پہ تو کسی قسم کا ابہام نہیں ہے کہ ان کا اب کوئی بیٹی کا ہے. بیٹی آگے کوشش کر رہی ہے کہ اب وہی وہ بیسیکلی خود کو بنا رہی ہے اس ٹائم، باپ کو جیسے کہتے ہیں نا گرا کے خود کو بنا رہی ہے، اور وہ کوشش ہے کہ وہ اس ٹائم پہ نمایاں ہو کے پورا ہولڈ اپ لے لے مسلم لیگ کا، اور شاید وہ اس حد تک چلی جائے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ مریم نام سے میں نے عموماً لوگوں کو بتایا بھی ہے، بہت پاک نام ہے، لیکن یہ دنیا کے لیے نہیں ہے. یہ نام جو ہے یہ روحانیت کے لیے ہے، یہ فرشتوں سے کنیکٹیوٹی کے لیے، حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت سے. اور اس میں بچیوں کے نام نہ رکھا کریں.
مریم جو ہے، کیونکہ ان کی پھر میرڈ لائف اچھی نہیں ہوتی اور بہت زیادہ اچھا میرڈ لائف میں چیزیں نہیں ہوتی، تو پھر یہ سفر کرتی ہیں کیونکہ حضرت مریم کی میرڈ لائف نہیں تھی، تو یہ لوگوں کو بس بھول جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اسامہ صاحب آخری سوال ہے۔ تو مریم صاحبہ جو ہے نا، باپ کی وہ کیونکہ گھر بار میں کوئی کام نہیں ہے، اس طریقے سے گھرستی تو انہوں نے کرنی نہیں تھی، کیونکہ وہ جو بھی سانحہ زندگی میں گزر گیا، تو اب وہ اسی لیے بس ان کا تو وہ کوئی کام نہیں، کبھی پولیس کی وردی پہن، ابھی جس دن فوج کی پہنیں گے پھر مزہ آئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسامہ صاحب آخری سوال یہ ہے کہ آپ کہتے تھے کہ آنے والے دنوں میں بہت بڑے سرپرائز آنے والے ہیں، کہ جو آپ نے سوچا نہیں ہوگا وہ ہوگا، یہ آپ میری ویڈیو میں بڑے تسلسل سے کہتے آ رہے ہیں، تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایسا کیا جو سرپرائز دینے والے ہیں ان کے ساتھ تو کوئی سرپرائز نہیں ہونے والا؟ دیکھیں ایسا پاسبل ہے کہ آپ سب سے بڑی دنیا کی اسٹیبلشمنٹ امریکن ہے، اب اس ٹائم امریکن سرپرائزڈ ہو گئے، جب ان کی مڈل ایسٹ میں جو ان کو ریٹیلیشن ملی، ان ایکسپیکٹڈ ریٹیلیشن مل گئی، چیزیں ویسی نہیں رہی، جنگ جو ہے وہ اپنی مرضی سے شروع کر بیٹھتے ہیں، لیکن پہلے ہوتا تھا کہ بٹن بھی خود دبائیں گے، بند بھی خود کریں گے، لیکن اس دفعہ وہ بند نہیں ہو رہی، بٹن بند کرنا جیسے کہتا پھنس گیا بٹن۔ اب اسی طریقے سے رشین جو پیوٹن کا بیہیو ہے، اس نے ان کو ٹف ٹائم دے دیا، اب جان بوجھ کے، کیونکہ جنگیں اب ٹلنے کو نہیں ہے، تو اس لیے بائیڈن نے فوراً اب سائڈ پہ خود ہی سرنڈر کر دینا ہے، اور ٹرمپ آ جائے گا تو اپنی طرف سے اب یہ کوشش کریں گے کہ 2-3 سال کا ریلیف مل جائے، سمجھ رہے ہیں، 2-3 سال کا ریلیف مل جائے اور جنگوں میں ہم تھوڑا سا گیپ ڈال دیں، اپنی تیاریاں کر لیں، سیم ایز اٹ از۔ جب اتنی بڑے تھنک ٹینکس کی جو پلاننگز ہیں وہ اپ ٹو وہ نہیں رہی، اور وہ ان کے ایکسپیکٹیشن کے بیونڈ اس نے جا کے ان کو سرپرائز کر دیا ہے کہ ان کو بائیڈن کو سائڈ پہ کرنا پڑ گیا ہے الیکشن کو خود ہی ون سائیڈڈ بنانے کے لیے، تو صرف اس لیے کہ اس کے منہ پہ ایک ہی بات ہے، میں جنگیں ختم کروں گا، میں کیونکہ اب وہ جنگیں اپنے حساب سے کنٹرول میں نہیں رہی، تو اب ختم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ہم ایک دم اس میں بیٹھ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، ٹرمپ آئے گا بھی، جنگیں ٹلیں گی نہیں، سیم ایز اٹ از۔ جو یہ ساری آپ کی حکومت جو سارے پلانز بنا کے بیٹھی ہے اور جو ان کی ریڈنگز ہیں بالکل زیرو ہیں، ان میں کوئی ایک قابل میں نہیں سمجھتا کہ پرسن جو کہ اس چیز کو اسیس کر رہا ہو بہتر، بلکہ میں یہ بھی پریڈکشن دے سکتا ہوں کہ اس ٹائم پہ جتنے آپ کے حکومت کے قابل لوگ ہوں گے ان ساروں کو کونے میں لگا کے بٹھایا ہوگا، وہ کہہ رہے ہوں گے، وہ ڈیٹیلز بتا رہے ہوں گے کہ یہ کرو تو یہ ہوتا ہے، وہ سیکول ایک سیکوینس ہوتا ہے نا، کنسیکوینسز کا ایک وہ سیکول بنتا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، کوئی ہسٹری اس چیزوں سے کو ریلیٹ کر کے بتاتے ہوں گے، ان کو کہتے ہوں گے آپ تو چپی کریں نا، بس سائڈ پہ ہو جائیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو اس طرح کے آپ کے جو حکمرانوں میں یا اچھے برینز بیٹھے ہوں گے ان کو سنا ہی نہیں جا رہا، اور یہ کیونکہ پلانٹس بتا رہے ہیں کہ انہوں نے عوام کو وہ بھینس کو سوٹے مار مار کے اٹھانا ہے، تو بیسیکلی انہوں نے بھینس اٹھا کے رہنی ہے، لگتا ہے ایسے ہے، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کو بھی سرپرائز ہو جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اور اتنی جو اس نے خون بلڈ شیڈ دیا، ہماری فیملیز نے دیا ہے، ہمیں اس کا احساس ہے، ہم بچپن میں قصے سنتے تھے پارٹیشن کے تو روتے تھے بیٹھ کے سن کے، پورا مطلب بچوں کی کہانیاں شروع ہوتی تھی شوق میں کہ انڈیا پاکستان کی کہانی سنائیں، اور اینڈ پہ پتہ چلتا تھا کہ گفتگو کا اینڈ آنسوؤں سے بھر جاتا تھا، سب رو رہے ہوتے تھے۔ تو یہ جنہوں نے دیکھا، جن فیملیز نے، ان کو تو بڑی قدر ہے اس ملک کی، لیکن بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے بنگلہ دیش کی قوم کو علیحدہ ہونا پڑا ادھر کے رویوں اور چیزوں سے، اور جس طریقے سے یہ ان لوگوں نے اپنے لیڈرز کے ساتھ آج تک کی ہے، مطلب آپ یہ سمجھیں کہ اب قائد اعظم کے ساتھ کیا ہوا، ٹھیک ہے جی، پھر قائد اعظم کی بہن کے ساتھ کیا ہوا، آج تک بات نہیں ہوتی، ان کو بھی قتل کیا گیا، کوئی بات نہیں نکلی،
اور بلکہ یہ ٹیگ لگائیں، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ تھمبنیل میں ڈالیں کہ فاطمہ جناح صاحبہ کی اس مہینے جولائی میں برسی تھی اور وہ نہیں بتائی گئی، جب کہ کسی مراسی یا اس کی ہوگی تو وہ بتائی جائے گی. ایک اداکار کی بالکل صحیح. ایک آپ کے ملک میں اس کی بتائی جائے گی برسی، ایک گانے والے کی، جبکہ بنا یہ اسلام کے نام پہ، اور جنہوں نے بنایا ان کے نام نہیں آئیں گے جنہوں نے جانے دے دی اس کے لیے. آج صرف سوال یہ ہے کہ پاکستان کے میڈیا میں وہ گویے کی جو لسٹ کی یاد دہانی کے کون سا طریقہ ہے خبروں میں، اور فاطمہ جناح کے لیے کیوں یہ رویہ اختیار کیا گیا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے اسامہ صاحب. بہت بڑا المیہ ہے ناظرین، بہت بڑا المیہ ہے کہ جو موسم تھے ہم ان کو بھول چکے ہیں. ناظرین اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.